अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। आज इस फोरम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, वफाकी काबीना के अरकान ने और बैरून मुल्क से आए डेलीगेशन ने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर IMF से जान छुड़वाने में मदद दे सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने यह कहा है कि पाकिस्तान अब कानकनी में और माइनिंग के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए तैयार है। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आलमी मादनियात में रहनुमा के तौर पर और मादी ज़खायर अपने हाथ में लिए हुए है और इसलिए मायूसी फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पे आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारे पास महारत भी है और महारत के साथ आगे भी बढ़ेंगे और इस शोबे में 27 के करीब बलूचिस्तान के लोग हैं जो आलमी सतह पे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। बहरहाल ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। और इससे पहले भी जब कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आती थीं तो बहुत सी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल थे वो आड़े आ जाते थे। SIFC के क़याम के बाद इस एक्सपो का होना, इस फोरम का इनेकाद और पाकिस्तान में अब कितनी सरमायाकारी आएगी, ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक हम अब बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक सिग्निफिकेंट बात ये भी है कि तीनों वज़ीर आला शरीक हुए हैं इस फोरम में, लेकिन वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की है। अब शिरकत ना करके वो पैगाम क्या देना चाह रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं, ये भी एक सवाल ज़रूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं बिलखुसूस वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और बुनियादी वजह ये बनी कि आज जो बानी PTI से मुलाकात थी उसमें 2 बहनों की मंजूरी दे दी गई कि उनकी मुलाकात हो सकती है और अलीमा खानम की मंजूरी नहीं दी गई, जिस पर वहाँ एहतजाज हुआ। एहतजाज के दौरान जो रिपोर्ट हुआ, पुलिस और जो कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, बानी PTI की बहनें हैं, उनके बीच आंख मचोली भी चलती रही, पथराव भी हुआ। पुलिस ने भी अपना तरीक़ाकार अपनाया, गिरफ़्तारी की इत्तलात भी आईं। लेकिन जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। उनका ये कहना है कि किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि बानी PTI की जो बहनें हैं वो ऑनलाइन जो कैब सर्विस है उसके ज़रिए वहाँ से वापस भी जा चुकी हैं। बहरहाल अब हालात वहाँ पे क्या हैं, यकीनी तौर पे इस पे ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हुई आती हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सलमान अकरम राजा ने जो ट्वीट किया है उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए आम है कि PTI जो भी इनिशिएटिव ले रही है पिछले चंद हफ्ते से वो विद इन पार्टी ही कुछ तजाद का शिकार हो जाता है। सलमान अकरम राजा ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़्मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक़्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के ज़िम्मेदारान भी ऐसा किरदार अदा करते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की, अफसोस। अब ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं और आज मुलाकात की है पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने और सेनेटर अली ज़फ़र ने, जो नाम अब तक सामने आए हैं। क्या अब ये नया महाज खुल गया है? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। रियाज फतेहाना साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फतेहाना साहब आपका शुक्रिया, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, लेकिन जो टॉप स्टोरी है पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ थे, नायब वज़ीर-ए-आज़म रहे, आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, एक बड़ी हौसला अफजा इमेजेस हमें देखने को मिले। तवक्कुआत क्या हैं, जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं? आप समझते हैं कि आज के ये सारा जो माहौल है इन्वेस्टमेंट का ये साजगार है और पाकिस्तान को इतनी सरमायाकारी आ जाएगी कि वाक़तन हम IMF से जान छुड़ा लेंगे? देखिए, IMF से जान छुड़ाना या IMF के प्रोग्राम में जाना ये अलग चीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब पता नहीं हर दफ़ा IMF को क्यों लेके आते हैं, इसका क्या ताल्लुक़ है इससे? भाई सवाल ये है कि आपका इशू सिर्फ ये नहीं है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, निजकारी से आ जाएं, इन्वेस्टमेंट से आ जाएं। मसला ये है कि आपका जो गवर्नेंस है या मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो मॉडल दुरुस्त नहीं है। आपने उसको ठीक करना है। अब माजी में कई ऐसे एतवार आए हैं जब हमारे पास पैसा आया किसी भी शक्ल में, लेकिन फिर हमें IMF में जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इशू पैसे का नहीं है, सरमायाकारी का नहीं है, मिसमैनेजमेंट का है, जिसको दुरुस्त करना चाहिए। आज की जो कॉन्फ्रेंस है या फोरम है, ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है और होना चाहिए।
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں منرلز ہیں، اور خاص طور پر لیتھیم ہے، نکل ہے، کاپر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جدید ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس میں ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، خواہ وہ کمپیوٹرز کی شکل میں ہو، خواہ وہ گاڑیوں کی شکل میں ہو، جدید جو گاڑیاں ہیں یا کوئی اور چیزیں جو جدید چیزیں ہیں، ان میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو بھی انویسٹر اس کے لیے آمادہ ہو، ہم ان کو سازگار ماحول فراہم کریں، ہماری بیوروکریٹک جو نارمز ہیں ان میں بھی کوئی تھوڑی سی تبدیلی آئے، اور وہ بھی SIFC کے بعد کچھ کافی حد تک تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، ابھی تو آ رہی ہے نا کہ جب آپ ان کے لیے راستہ کھول رہے ہیں، آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ جی بالکل ٹھیک۔ پھر ہم نے سازگار ماحول ان معنوں میں بنانا ہے کہ یہاں ان کی جان بھی محفوظ ہو، ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہو، اور ان کے ساتھ جو ہماری بیوروکریسی کرتی چلی آ رہی ہے ماضی میں، اور خود سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں، حکام اشرافیہ بھی کرتی رہی ہے، یہ کیک پیکس اور یہ چیزیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن اس موقع پر جو کچھ کیا ہے ہماری یہ اڈیالہ جیل کے سامنے، اڈیالہ جیل کے حکام نے اور پولیس نے، یہ آج نہیں چاہیے تھا، یہ موقع نہیں تھا، ملاقات کرنے دیں۔ صحیح۔ کیا ملاقات سے علیمہ خان اگر اندر چلی جائیں گی تو کیا ایٹم ہم لے کے جائیں گی؟ ملاقات کروائیں بھائی، موقع نہ فراہم کریں کہ کوئی بدمزگی ہو۔ صحیح۔ لیکن ریاض فتیانہ صاحب موجود ہیں۔ ریاض صاحب، ہم پوچھنا تو آپ سے یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں جو افواہیں ہوئی جس کی آپ نے تردید بھی کی، لیکن آج کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے ایک ایسے موقع پر جب کہ اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے، یہ احتجاج یا یہ ملاقات پر اصرار جو ہے یہ اگلی جمعرات تک بھی لے جایا جا سکتا، اگلے منگل۔ آج کیوں یہ ایک ایونٹ بنایا گیا جس سے بدمزگی پیدا ہوئی؟ دیکھیں، وہاں پہنچنا خبر نہیں ہے، خبر روکنے پہ بنی ہے۔ تو جنہوں نے روکا ہے ان کا کام تھا خبر نہ بننے دیتے۔ اور میں اس حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ تھا اور دنیا جہان سے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن جو وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر تعینات لوگ تھے انہیں چاہیے تھا معاملے کا ثبوت دیتے، اور ایک ملاقات سے کیا فرق پڑ جاتا۔ اور میرا خیال کہ یہ مقامی سطح پہ جو مس مینجمنٹ اس سے نیوز بنی، اور نیوز بننے سے حکومت کو ہی سبکی کا سامنا کرنا پڑے اور کسی کو نہیں۔ اچھا، اب آج کا جو ٹویٹ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا، جو عباس صاحب نے پڑھ کے سنایا، اس سے پہلے بھی ہم ایک ہفتے سے مختلف بیانات، اعظم سواتی صاحب کا بیان اور طرح کا ہوتا ہے، علی امین گنڈاپور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ کہتے ہیں، علیمہ خان، یہ جو اختلافات پارٹی کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اسی پس منظر میں یا انہی اختلافات کے ہی ضمن میں یہ بات سامنے آئی کہ، اور شیر افضل مروت نے کہا کہ جی کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، آپ کا نام بھی آ گیا، کوئی اور لوگوں کا بھی آپ نے تردید کر دی۔ تو کیا واقعی بے چینی ہے پارٹی کے اندر، اختلافات ہیں، دھینگا مشتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے؟ میرا خیال کچھ ایسی ہوا دی جا رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے، ان تک ہر شخص کی رسائی نہیں ہے، اور بعض کا جو باہر معلومات آتی ہیں وہ بعد میں وضاحت ہوتی ہے تو اس کی تردید ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی وہ موسٹلی پارٹی چھوڑ کر چلی گئی تھی 9 مئی کے بعد۔ اس میں 3 وزرائے اعلیٰ تھے، 3 گورنر تھے، 3 ہی وزرائے اعلیٰ تھے، اور بہت بڑی تعداد میں وزراء اور ٹاپ لیڈرشپ تھی۔ ان کو جو گیپ فل کیا ہے موسٹلی نئے لوگوں نے گیپ فل کیا ہے، موسٹلی وکلا ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پہلے پارٹی میں تھے ہی نہیں، اور یہ سبھی 2023-2024 میں پارٹی میں آئے ہیں۔ تو اس سے ان کا جو کارکن اور باقی جو ونگز اور پارٹی کے ساتھ ہیرارکی کے ساتھ اور ارکان اسمبلی اور پرانے سیاستدانوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ اتنا مستحکم بہتر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو بھی آتا ہے ظاہر ہے کچھ 2-3 سال تو اس کو چاہیے نا، اس لیڈرشپ پہ پہنچنے کے بعد آپ کا لوگوں کو پہچان ہی رہے ہوتے، لوگ آپ کو پہچان ہی رہے ہوتے۔ تیسرا جو وجوہات ہیں
وہ یہ ہے کہ ابھی کافی گنجائش موجود ہے پارٹی میں امپرومنٹ کی، اصلاحات کی. ان کا تنظیمی ڈھانچہ اور بہتر ہونا چاہیے، اس کے ونگز اور افیکٹو ہونے چاہیے، اس کا لٹریچر پرنٹ ہونا چاہیے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ابھی تک ٹریننگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. دفاتر ہمارے جو بند ہیں وہ سارے کھول دینے چاہیے، اور ایک ریگولر ایکٹیویٹی پلان ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. نہیں جو صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو میئر سے آپ نے لینا ہے، ایک پوری سائنس بنتی ہے اس پر. ابھی جو مسئلہ ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، ان کی وہ سیاسی تجربہ ہی نہیں ہے، وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پارٹی کو ایسے حالات میں جب آپ اپوزیشن بھی کر رہے ہیں، مزاحمت بھی کر رہے ہیں، سنبھال سکیں، اور ان کی اہلیت اور قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی اہلیت یا قابلیت نہیں ہے. بہت اعلیٰ وکلا ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بیرسٹر کے امتحان میں دنیا میں ٹاپ کیا تھا، اور وہ میرا خیال ایسی بات نہیں، بہت لا نوئنگ ہیں، بہت معاملہ فہم ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل بھی اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی. صرف ان کا جو رابطہ نچلی سطح پہ جو ہونا چاہیے وہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ لوگوں کو نہیں جان سکتے. لیکن کوئی ایسا بحران، ایسا کوئی تماشا مجھے تو نظر نہیں آیا کوئی حالات کو کنٹرول سے باہر ہو گئے ہوں. قطعی ایسی بات نہیں ہے. حتمی فیصلہ جب آتا ہے تو سبھی اس کو ایک پوائنٹ پہ تو سبھی متفق ہیں، بانی پاکستان کی رہائی پر. اس پہ تو دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے. باقی چھوٹے چھوٹے معاملے ہوتے ہیں، چونکہ پارٹی بہت بڑی ہے. جب اتنی بڑی پارٹی ہوگی اتنے ہی زیادہ اس میں مسائل بھی ہوں گے. جتنی چھوٹی پارٹی ہوگی، ون مین پارٹی بھی بہت ساری پاکستان میں، ٹانگا پارٹیاں بھی پاکستان میں بہت ساری رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو اس میں تو لیڈرشپ کا بحران نہیں ہوتا، نہ پارٹی کے میں آپس میں کوئی معاذرائی ہوتی ہے. اس لیے اور پھر یہ بھی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جماعتوں کے اندر یس مین نہیں ہوتے بلکہ اختلاف رائے کرتے ہیں. اور لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو سبھی ان فیصلوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان پر ان کی تکمیل بھی کرتے ہیں. پتیانہ صاحب، آپ مسلم لیگ میں رہے، لیکن مسلم لیگ بھی 2 دفعہ ابتلا کا شکار ہوئی. ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب معاہدہ کر کے سعودی عرب چلے گئے، دوسری دفعہ وہ پھر جیل سے چھوٹ کے لندن چلے گئے. لیکن پارٹی میں اعلیٰ سطح پر اس طرح کے اختلافات سامنے نہیں ہے جس طرح آپ آ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ اپنے چیئرمین کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو پارلیمان لیڈر ہیں سینٹ میں علی ظفر، کیونکہ یہ 2 لوگ ملے ہیں لسٹ کے بغیر، اور انہوں نے لفظ یہ کہا کہ انہوں نے مل کے اطاعت گزاری کی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے مخالفین کی یا حکومت کی یا کسی اور کی اطاعت گزاری کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اختلافات تو ہم نے کسی سیاسی جماعت میں، خاص طور پر جب وہ اپوزیشن میں ہو، وہ تو نہیں دیکھے. جی، اس حد تک تو بات درست ہے کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، اس میں پارلیمانی لیڈر ہیں. علی ظفر صاحب بہت سینئر ہمارے سیاستدان ہیں، اور وہ خان صاحب کے وکیل بھی ہیں بہت سارے کیسز میں، اور سینٹ میں جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. اور دوسرے بیرسٹر گوہر صاحب بھی آف کورس پارٹی کے چیئرمین ہیں. میرا خیال اگر ان کو ملاقات کا موقع ملا ہے تو اس پہ تو ہمیں تشویش یا اظہار افسوس نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ بعض کوئی بات چھوٹی ہوتی ہے بڑھا دی جاتی ہے، تو میرا خیال کو بعض کا ایسی کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. پارٹی متحد ہے اور مل کر آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال عدم اعتماد کی تحریک آئی، میرے بارے میں 2 سینئر جرنلسٹوں نے کہا وہ تو فارورڈ بلاک میں جا رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک میں. 2022 کی بات ہے. پھر میں نے اس کی تردید کی، بلکہ تحریک استحقاق بھی قومی اسمبلی میں جمع کروا دی. پھر یہ تو تقریباً کبھی کسی نے کہا نون کا ٹکٹ آفر ہوگی، ادھر جا رہا ہے، اب جیت گیا ہے، پھر جا رہا ہے. ابھی اپنا وہ جی 26 مئی کو اس نے 26 فروری پہ اس نے ووٹ ڈالنا ہے، نہیں ڈالا. تو یہ تو تماشا لگا ہوا ہے. ابھی جی فارورڈ بلاک بنانا، ایک چھوٹا سا صحافی ایک اور ہے خانیوال کا، اس نے یہ بیان داغ دیا. تو میرے خیال کچھ لوگ ڈالر لینے کے لیے بھی جو یوٹیوبر ہیں ہمارے، اچھا یہ یوٹیوبرز والے معاملے میں فتیانہ صاحب آتے ہیں، بڑے پاکستان کے. لیکن اب جو شیر افضل مروت بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد فارورڈ بلاک بن جائے گا. کیا شیر افضل مروت کے جو شکوے ہیں اور جس طرح انہیں پارٹی بدر کیا گیا ہے، ان خیالات کے ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اسلام آباد میں بھی، ایم این ایز بھی اور ایم پی ایز بھی پنجاب میں، اور یہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ نہ میرا اس معاملے میں کسی سے رابطہ ہوا ہے، نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا ہے، اور نہ میرے علم میں ہے کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو میں نے تو ایک بڑے ٹی وی چینل پہ 2 روز پہلے کہہ دیا تھا کہ نہ میں بنا رہا ہوں، نہ مجھے کسی نے کہا ہے، نہ میں نے کسی سے کہا ہے.
اب کوئی بنا رہا ہے تو اس کو علم ہوگا یا آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، جو کہ انہوں نے کبھی مجھے تو نہیں کہا، نہ کسی اور سے کہا ہے، اگر کہا ہے تو وہی بتا سکتے ہیں اس کا جواب، میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا فتح انس صاحب، دو گروپ تو واضح نظر آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو مذاکرات اور مفاہمت کا حامی ہے، اور دوسرا چاہتا ہے کہ نہیں مزاحمت جاری رہنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزاحمت کی پالیسی پر یہ یوٹیوبرز جو ہیں پارٹی کو چلا رہے ہیں، پارٹی کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں، تو آپ ایک سینئر سیاستدان کے طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ مفاہمت ہی سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ملک کو بڑھایا جا سکتا ہے، جماعت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یا یہ مزاحمتی پالیسی درست ہے اور اس کا ملک کو اور جماعت کو کیا فائدہ ہے؟ جی، میں نے تو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں آج سے کوئی 8 ماہ پہلے کے پی ہاؤس میں، یہ سب پوری پارٹی جانتی ہے، لیڈرشپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اور اداروں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں الجھے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، جرگہ ہوتا ہے، پنچایت ہوتی ہے، تو یہ مذاکرات بھی پنچایت کا حصہ ہے۔ اس میں obviously ہم نے کچھ لینا ہے، اور جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے انہیں کچھ دینا ہے، تو اس میں کچھ باتیں ان کی ماننی بھی پڑ سکتی ہیں، ہمیں اپنی بھی منوانی چاہیے۔ تو مذاکرات کے میں شروع دن سے حق میں ہوں، اب بھی اس کے حق میں ہوں، اور وہ کھلے اوپن ڈور کے ساتھ تو تمام جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، وہ گورنمنٹ میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، اور تمام اداروں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، چونکہ محاذرائی کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کی بجائے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، جمہوریت کو بچانا ہے، انسانی حقوق کو بچانا ہے، آئین کی بالادستی کرنی ہے، یہاں پہ کئی ایشوز ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تبادلہ خیال کر لیا جائے، کیونکہ 3 سال سے جو جنگ جاری ہے اس کا نقصان ہمارے سب سے بڑے قائد محترم عمران فتح صاحب، مذاکرات شروع ہوئے، وہ جیل سے باہر آ جائے۔ جی، مذاکرات شروع ہوئے اور اسپیکر صاحب کی نگرانی میں شروع ہوئے، لیکن اچانک مذاکرات ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ اس کی ناکامی تھی، یا خان صاحب نے ایک ڈیڈ لائن دے کے مذاکرات کو کامیاب کیا، اور کیا یہ درست پالیسی تھی؟ میرا خیال ہے کہ کبھی بھی مذاکرات کو روکنا نہیں چاہیے، ہمیں آگے تھوڑی سپیڈ سلو ہو سکتی ہے، تیز ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اصل میں مسٹرسٹ بہت ہے ہر طرف، ہماری طرف بھی دوسری طرف بھی۔ تو پہلے نواب رسول اللہ خان جیسی شخصیت تھی جو سب کو بٹھا لیتی تھی، ابھی عبدالصمد اچکزئی صاحب کو ہم نے بنایا اپوزیشن کے الائنس کا سربراہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ابھی کسی زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں تھے، اب ان کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے، پوری پارٹی کی ہدایت ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کہی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں لڑائی جھگڑا ختم کر کے نہ ملک کو نقصان پہنچے، نہ جمہوریت کو، نہ کسی جماعت کو۔ جو جیلوں میں بند ہیں ہمارے تمام رہنما، لاہور میں بھی، باقی 9 مئی کے واقعات میں ہیں، کوئی دوسرے معاملات میں ہیں، تو تمام سیاسی قیدی بھی رہا ہوں گے، خان صاحب پارٹی کے بانی بھی ملک سے جیل میں باہر آ جائیں گے، اور مقدمات پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آگے بات بڑھے گی۔ اگر امریکہ اور چائنا آپس میں مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر اور بہت سے ایشوز پہ دنیا کی سپر طاقتیں، ابھی یوکرین کے ایشو پہ آپ دیکھ لیں، رشیا اور امریکہ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے ہم تو اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں شروع دن سے ہی یہ بھی نہیں کہا، جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پارٹی کے ہر فورم پہ میں نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ریاض فتح انس صاحب۔ وقت کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے۔ ارشاد صاحب، رمضان میں یہ بات بہت زور پکڑ چکی تھی کہ اب گرینڈ الائنس کوئی بننے والا ہے اپوزیشن کا۔ پھر عید کے بعد بھی توقعات تھیں، کچھ خاموشی تھی، لیکن کوئی ابہام نہیں تھا، لگ رہا تھا کہ کچھ سنکرنائز ہو رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں۔
کامران مرتضیٰ صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے اور obviously وہ بہت قریب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں, جو مذاکرات کی کوشش ہوئی ہے, اس سے متعلق پہلے وضاحت دے, پھر سلسلہ آگے بڑھے گا. اب کیا پھر سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بیک ٹو پیویلین اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا؟ اور یہ وضاحت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون دے گا جو مولانا کے لیے قابل قبول ہوگی؟ آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. ہمیں سربراہ عوام پاکستان پارٹی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. بھائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی ارشاد صاحب. دیکھیں اصل میں دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے. وہ غالب نے کہا تھا پندار کا صنم کا ویراں کیے ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن حکومت سے رابطے توڑنا نہیں چاہتے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو موجودہ باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اپوزیشن گرینڈ الائنس کے ذریعے مزاحمت کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی اگر ہو جائیں تو مذائقہ نہیں سمجھتی. تو اس کی وجہ سے ایک مس ٹرسٹ ہے اور یہ شاید تاخیر کی وجہ بن رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی تھی یا وسیع تر اتفاق اور اتحاد کی بات ہو رہی تھی, تو ابھی تک تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ کیا ایشوز پر مفاہمت نہیں ہوئی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, ڈیولپ نہیں ہوئی, یا کچھ اور رکاوٹیں ہیں عباسی صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ پہلے بھی کافی دفعہ یہ سوال ہوا ہے جی, اور میں نے ہمیشہ یہ وضاحت کی ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں کچھ تحفظات بھی ہیں, کچھ اختلافات بھی ہیں. الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے. ہم تو عوام پاکستان تو پارلیمان میں نہیں ہے, نہ ہم نے الیکشن لڑا, لیکن یہ حالات موجود ہیں. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ تحفظات ہیں کہ جس طرح رویہ ہے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کے اندر, اور خاص طور پر جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک اتحاد بنانے کی اپوزیشن کا, تو وہاں پر جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بڑے سخت قسم کے بیان دے دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بارے میں, خاص طور پر جے یو آئی کے بارے میں, تو وہ بات پھر وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان تحفظات اختلافات سے ہٹ کر جن باتوں پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں, اور وہ بنیادی طور پر ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات ہے, ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہے, اس پر ہم اکٹھے ہوں, اس ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں. تو یہ ایک بنیادی نقطہ تھا. اسی پر ہم نے کانفرنس بھی کی, اس کا اعلامیہ جاری ہوا جو بڑا کلیئر تھا, اور اسی معاملے پر تھا کہ ہم ان باتوں پر متفق ہیں اور یہی پاکستان کو آگے لے جانے کا راستہ ہے. تو باقی جو تحفظات وغیرہ وہ دور ہوتے رہیں گے وقت کے ساتھ, لیکن کم از کم اپوزیشن تو اپنی سوچ یکجا کر لے. نہیں, لیکن اب اس ایک نقطے پر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے اور کوئی عملی شکل سامنے آنے والی ہے اگلے چند دنوں میں, یا ابھی اس پہ بھی کوئی تحفظات موجود ہیں کسی پارٹی کے؟ نہیں, اس پہ تو اتفاق رائے ہے. آپ نے یاد ہے آپ کو کہ جو تقریباً 3 ہفتے پہلے رمضان شریف سے پہلے جو ہوئی تھی کانفرنس, اس کے اندر اعلامیہ جاری ہوا تھا جو سب کا متفقہ اعلامیہ تھا. جی, تو وہ باتیں تو جگہ پر ہیں, لیکن مزید آگے بڑھنے کے لیے تحفظات دور کرنے کی بات ہے. پی ٹی آئی کی اپنی ایک سوچ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانی ہے, یا یہ بات بھی چل رہی ہے. بہرحال اس پہ ابھی تک اس فورم پہ نہ کوئی بات ہوئی ہے, نہ اس پہ کوئی آگے بات چلی ہے. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس نے کافی اوور شیڈو کر دیا ہے اس ساری بات کو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کا بھی حل جو ہے وہ بھی اپوزیشن اگر سوچ اپنی ایک کر لے, کیونکہ جو آل پارٹیز کانفرنس کی کوشش تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی. تو یہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم ایسے معاملات پر جہاں جی عباس صاحب ایک دو باتیں ان کا جواب دے دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ جی اس ملک میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے جو فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے, اور اس کی سربراہی کے لیے آپ کا نام لیا گیا تھا. کیا اتحاد کی سربراہی کے لیے بھی آپ کا نام ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب
کی جماعت ان کے لیے خواہش مند ہے، اور یہ بھی کوئی وجہ ہے کہ سربراہ کون ہوگا اس اتحاد کا؟ نہیں دیکھیں، وہ تقدیر صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے ذکر کر دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کسی عہدے کا خواہشمند ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ جو اتحاد ہے اس کی سربراہی کوئی بڑی جماعت میں سے ہی ہوگی۔ بہرحال وہ سربراہی کی بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ کم از کم سوچ یکجا ہو جائے، ہم ایشوز پر اتفاق کر لیں اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں، یہ آج ملک کی ضرورت ہے۔ جی صحیح۔ اس کا راستہ کیا ہے، اس پر اپوزیشن اپنی رائے ایک کر لے۔ آپ نے مسلم لیگ نون کو یا میر نواز شریف صاحب کو 35 سال بعد اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ووٹ کو عزت دو یا سول بالادستی کے اصول پر۔ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہی خدشات جو ہیں وہ جے یو آئی کو ہیں کہ جی وہ اپنا ایک پاؤں ایک ایسی کشتی میں رکھنا چاہتی ہے جو سول بالادستی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو آپ کے بھی یہ اندیشے ہیں، اور اگر یہ رابطے ان کے برقرار رہتے ہیں جس کی اطلاعات منظر عام پر آتی رہتی ہیں، جس کا مورد الزام گوہر علی خان کو یا علی بن گنڈاپور کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو پھر یہ اتحاد نہیں بن سکتا، آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیے، سیاست میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ان کی مرضی ہے وہ کیا بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن ایک بنیادی اصول ہے کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ اور آج ملک کو اگر آپ نے ان مسائل سے نکالنا ہے تو اس کا بھی یہ واحد حل ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کم از کم اپوزیشن اپنی سوچ کو اکٹھا کر لے، اور یہ تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ اگر وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے، وہ اسی طرح حکومت چلائیں گے جنہوں نے پچھلے 4 سال چلائی تھی، اسی طرح معاملات کو چلائیں گے، تو پھر تو ملک کہیں آگے نہیں بڑھے گا۔ پھر تو جو آج کے حالات ہیں ان کا یہ ایک تسلسل برقرار رہے گا، کیونکہ آپ پچھلے 18 کے بعد آپ ملک کے حالات دیکھ لیں، ایک خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، تمام جماعتوں کو بدلنی ہوگی، تو کم از کم جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں وہ تو اپنی سوچ کا اظہار کر دیں کہ ان کی رائے کیا ہے، ملک کے معاملات کیسے چلیں گے، یہ ہماری کوشش ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے، جو آج کامران مرتضیٰ صاحب کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں سے متعلق جو پی ٹی آئی سے متعلق کیا سہرائیاں ہیں وہ اس بات کی خلاف ورزی ہے جو طے ہوا تھا۔ کیا یہ طے ہوا تھا کہ کوئی جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اکیلے رابطہ نہیں کرے گی، اور اب وہ وضاحت مانگ رہے ہیں، اور آپ کا بھی یہ مطالبہ ہے، آپ بھی پی ٹی آئی سے وضاحت مانگتے ہیں کہ ان کا اگر رابطہ ہے تو کس کیپیسٹی میں ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ تھی کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے، تو اس میں بات جمہوری عمل کی ہونی چاہیے، بات جمہوری قدروں کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ملک کے مسائل کا یہی حل سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت میں ہے، تو وہ تو پچھلے 6 سال نے ثابت کر دیا کہ وہ بات ناکام ہوئی ہے۔ اچھا، 2018 کے الیکشن نے بھی یہ ثابت کیا، 2024 کے الیکشن نے بھی یہ ثابت کیا۔ تو جو تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کا ملک کے معاملات سے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ اسے باہر جائیں گے نقصان ہوگا، اور ہم نے بارہا یہ معاملہ دیکھا ہے۔ تو آج اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے نظام کو آئین اور قانون کے مطابق کریں، ورنہ اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی اور حل آپ سوچتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جب بات کی جائے یا ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں چاہتے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، یہ سیاست دان ہوتے ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتے ہیں جب ہماری جغرافیائی سالمیت خطرے میں ہو، جب گورننس کا ایشو پیدا ہو جائے، بالآخر ہمیں ہی پکارا جا رہا ہو ہر معاملے میں۔ اب تازہ ترین مثال یہ ہے کہ یہ جو ملک کے اندر سرمایہ کاری کے لیے ایس آئی ایف سے بنی تو کچھ نہ کچھ کوئی راستہ کھلا، ورنہ تو حکومت کے جو لچھن تھے پچھلی کے یا اس کے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ سیاستدان میچورٹی کا ثبوت ہے، لیکن یہ خود آپس میں لڑتے ہیں، جماعتوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور یہ اسی طرف دیکھتے ہیں۔ سر، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئین کو دیکھیں۔ یہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ملک کے اندر 2018 سے ڈکلیئرڈ ہائیبریڈ گورنمنٹ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ملک کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں تو پھر آپ کو جمہوری قدروں کو برقرار رکھنا ہوگا۔ آپ آج ملک کی کوئی خرابی دیکھ لیں، اس کی بنیاد الیکشن کی چوری میں ہے۔
ہر مسئلے کا جو بنیاد آپ کو ملے گی، جو خرابی آپ کو ملے گی، وہ عوام کے مینڈیٹ کی نفی میں ہے۔ 2018 میں بھی ہوا، 2024 میں بھی ہوا۔ تو جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ ادھر ادھر بالکل مت دیکھیں، ہم سب ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، سیاستدان بھی اسی ملک کے ہیں، فوج بھی اسی ملک کی ہے، جج بھی اسی ملک کے ہیں، میڈیا بھی اسی ملک کا ہے۔ ذمہ داری ہم سب کی آتی ہے، ہم ایک دوسرے میں ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ اس نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ آج کیا ہم نہیں جانتے کہ اس ملک میں آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں؟ اس سے بڑی ناکامی کسی ملک کی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دو دعوے ہیں ان کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM اور باقی جماعتوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ PTI سے زیادہ تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ PTI حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کسی جماعت کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ذمہ داری لی، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی آپشن ہی نہیں تھی حکومت بنانے کے علاوہ۔ آپشن نہیں تھی، یہ عوام کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے پاکستان کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، ملک کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ آج مایوس ہیں، سیاسی نظام سے مایوس ہیں، لوگ الیکشن سے مایوس ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں جب بھی سیاسی جمود ہو، جب بھی معاملات خراب ہوں، انتشار ہو، الیکشن اس کا حل ہوتا ہے۔ عوام کو پھر مینڈیٹ کا موقع دیں۔ یہاں تو عوام کو پہلے دن بھی مینڈیٹ کا نہیں دیا، اب بھی نہیں دیں گے۔ تو عوام آج اس نظام سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آج کی خرابی کا شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ ملک میں خرابی کتنی بڑھ چکی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ملک کے حالات کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ ہم ٹی وی پہ کہہ پائیں یا نہ کہہ پائیں، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ نہیں، حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں اگر سیاسی استحکام نہ ہوتا تو ہم معاشی استحکام کی منزل کیسے حاصل کر رہے تھے۔ دیکھیں سرمایہ کاری آ رہی ہے، IMF جو ہے ہم سے راضی ہے، وہ کہتے ہیں جی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں معاشی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام بھی آ چکا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں۔ سر مبارک ہو ان کو، پھر سیاسی استحکام کر لیں۔ کون سا معاشی استحکام آیا ہے؟ ایک پیسے کی انویسٹمنٹ ملک کے اندر نہیں آئی۔ ملک میں آج جو معیشت ہے سکڑ رہی ہے، روزگار کم ہو رہا ہے، کاروبار کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ اس خام خیالی میں مت رہیں، اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں۔ یقین کریں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ یہی باتیں کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بات وہ حکومت کرتی ہے عوام کی جو عوام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ عباس صاحب قطع کا معاف، اگر آذربائیجان بھی $2 ارب کی، آذربائیجان جیسا ایک ملک $2 ارب اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر باقی بھی آ رہے ہوں گے نا جی۔ سر میں معذرت سے گزارش کروں گا، میں نے یہ 100 ارب بھی سنے ہیں، 50 ارب بھی سنے ہیں، 20 ارب بھی سنے ہیں، 10 ارب بھی سنے ہیں، اب 2 پہ بات آ گئی ہے۔ جو ملک آپ کو دے رہا تھا، جس نے CPEC بنایا، اس کے وہاں کیا ہوا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ اس انویسٹر کا کیا ہوا؟ آج ہم نے ان کو چور کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ بجلی کے کارخانے لگا کے ہمارے پیسے لوٹ کے لے گئے۔ پتہ نہیں ہم کس سوچ میں رہتے ہیں۔ پاکستان میں کون سی انویسٹمنٹ آئی، ذرا مجھے بتا دیں، اس کا نام بتا دیں۔ کوئی حکومت کا وزیر آ کے بتا دے یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے۔ یہ میں نے آذربائیجان کا نام لے دیا نا، یہ وزیر اعظم بار بار اس کا کر رہے ہیں کہ جی $2 ارب تو صرف وہاں سے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کس چیز میں آ رہی ہے انویسٹمنٹ؟ کیا بنا رہے ہیں پاکستان میں؟ اچھا عباس صاحب یہ بتائیے کہ اب معیشت کا، نہیں یہ بتا دیں نا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو ہم سوال رکھتے ہیں، آپ متعلقہ وزیر ہیں، وہ آگے بتا دیں ہمیں اس سے متعلق کہ وہ انویسٹمنٹ کس مد میں آ رہی ہے۔ میں فیصل صاحب اس سال پاکستانیوں نے $2 ارب سے کہیں زیادہ پیسہ پاکستان کے عوام نے دبئی میں انویسٹ کیا ہے۔ نیگیٹو آپ کی فلو ہے پیسے کی، ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، اس کے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ جو حکومت یہ بات نہ سمجھے، جو یہ باتیں آپ نے میرے سامنے رکھی ہیں، جو یہ کر رہی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اخبار میں اشتہار دے دیں گے، الٹی سیدھی باتیں کر دیں گے تو شاید یہ لوگ بیوقوف لوگ اس ملک کے، ان کو شاید سمجھ نہ آئے۔ ہر آدمی حالات جانتا ہے،
جس ملک کی معیشت میں گروتھ نہ ہو، آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ 1% سے کم ہے، 2.4% آبادی کی گروتھ ہے، نیگیٹو گروتھ ہے آپ کی معیشت کی، کون سی کامیابی ہے آج معیشت میں؟ اور یقین آپ کر لیں کہ جب تک ملک میں سیاسی انتشار رہے گا اس ملک میں کوئی معیشت نہیں بڑھے گی، کسی غلط فہمی میں مت رہیں۔ جی صحیح ہے۔ اب بھائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اسی پہ مزید بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شاہد صاحب، سابق وزیر اعظم بلکہ 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو یہاں پہ لاہور میں ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی ہے اس کا پیٹرن ان چیف لگایا گیا ہے۔ کیا یہ 3 بار کے وزیر اعظم کا شایع نشان عہدہ ہے؟ اور بظاہر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعتاً اتنا کین انٹرسٹ ہے لاہور کا جو ورثہ ہے اس کے ریوائول میں نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں، یہ کوئی کام بھی آپ کریں اس میں حد تک نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم وہ رہے ہیں، بالکل رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر وہ آج لاہور کی وراثت پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک بات ہے، یہ ان کی مرضی ہے، ان کی حکومت ہے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، اس پارٹی کے صدر ہیں۔ لیکن آج میرے نظر میں جو ملک کا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا اگر مسئلہ جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ 2.70 کروڑ بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں۔ یہ وراثت کے معاملات بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، اس پر غور کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں، یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ ٹھیک ہے وہ جو بھی کام کرنا چاہیں یا جو بھی کام ان کی صاحبزادی ان سے لینا چاہیں، اس وقت جس طرح آپ ایک ٹرمائل کی بات کر رہے ہیں، سیاسی بحران کی بات کر رہے ہیں، کیا نواز شریف صاحب مایوس ہیں موجودہ صورتحال سے، یا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اقتدار مل گیا کافی ہے؟ کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا، خاص طور پر بلوچستان جس طرح سے حالات جو ہم نے سامنے نظر آ رہے ہیں، KPK میں سامنے نظر آ رہے ہیں، سندھ میں، اندرون سندھ جو آج کل مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں، تو وہ ایک بڑے سیاستدان کے طور پر، تجربہ کار سیاستدان کے طور پر، سول بالادستی کے علمبردار کے طور پر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے جو نہیں ادا کر رہے وہ، یا انہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اس میں ان کا بطور سیاستدان کردار جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جس جماعت کے وہ سربراہ ہیں وہ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی حکومت میں ہے، تو ان کا جو کردار ہوگا وہ حکومت کے طور پر ہی ہوگا۔ اگر وہ حکومت کے رویے کو بدل لیں، اگر وہ حکومت کی پالیسی کو ایسی بنائیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو، تو وہ ان کی کنٹریبیوشن ہوگی۔ وہ اس پہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں کر سکتے، کسی کے پاس جا نہیں سکتے۔ اگر یہ سوال کرے گا بھائی ٹھیک ہے آپ حکومت میں آپ اپنے معاملات درست کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے جو کنالز کا مسئلہ ہے، اس پر حکومت کا موقف کیا ہے؟ تو اس لیے یہ فریڈم ان کے پاس نہیں ہے اچھا کہ وہ جماعت کے سربراہ بھی ہوں اور جماعت سے باہر نکل کر بات کر سکیں، کیونکہ ان کی جو جماعت ہے وہ حکومت کے طور پر بات کرتی ہے۔ اچھا، بلوچستان کے حوالے سے تو ہمیشہ ان کا ایک کنسرن رہا، بلکہ جب اس وقت حکومت زہری صاحب کی ٹوٹ رہی تھی، آپ وہاں گئے اس عدم اعتماد کو روکنے کے لیے بھی، انہوں نے ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ اسی لیے بنایا کہ حالات سازگار ہوں، تو اب وہ بالکل اس قدر یعنی مجبور ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتے یا ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جی کیا ہونا چاہیے، ان کی رہنمائی بھی کرنے سے معذور ہیں؟ تو میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ جماعت کے سربراہ ہیں، جو کچھ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ جماعت کے ہدایت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب خود کچھ کام کرتے ہیں، جو جماعت حکم دیتی ہے وہی کام کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ حکم نہیں دیتے بلکہ جماعت یا جو موجودہ لیڈرشپ انہیں حکم دیتی ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں۔ جی، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اپنی جماعت کے رہنمائی میں ہی کام کرتا ہے، اسے باہر نکل کر تو کام نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو اتھارٹی اس کی ہوتی ہے، لیکن جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو پالیسی ہوتی ہے وہ تو جماعت ہی بناتی ہے۔ جی
بھائی صاحب بجلی سستی ہوئی ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات کچھ ہوئے تو وہ ناکام ہو گئے. اپوزیشن بحیثیت مجموعی اور خاص طور پر بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی اپنے ڈگر پہ ہے, حکومت اپنی ڈگر پہ ہے. سیاستدان اگر متحد نہیں ہوتے, ان کے اندر مفاہمت نہیں ہوتی, تو سول بالادستی کا جو آپ کا خواب ہے یہ پورا ہو سکتا ہے؟ جی, جب تک نظام جمہوری قدروں کے مطابق نہیں ہوگا تو کوئی سول بالادستی جو ہوتی ہے وہ قانون کی حکمرانی ہی ہوتی ہے, وہ آئین کی بالادستی ہی ہوتی ہے. اس کا خواب نہیں ہے, یہ آئینی ضرورت ہے, یہ کبھی پوری نہیں ہوگی. اس ملک کے اندر بدنصیبی ہے کہ 2018 میں سے جو پارلیمان کا حال ہے, نہ پارلیمان میں بات کرنے کی اجازت ہے, نہ پارلیمان جمہوری اور پارلیمانی قدروں کے مطابق چلتا ہے. یہ آج تقریباً 7واں سال ہے اس کی یہ حالت ہے. یہ ایک مفلوج ادارہ ہے جس کی کوئی آج پاکستان کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ آج ہماری جمہوریت یہاں پہ پہنچ گئی ہے. باقی آپ بات چیت, اور جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم باہر نکل کے اے پی سی کریں گے. بھائی یہ پارلیمان کیا ہوتا ہے؟ یہ اے پی سی یہی ہے نا. یہاں بیٹھے کیوں نہیں بات کرتے؟ آج بلوچستان کے مسئلے کی بات ملک کی پارلیمان میں ہو رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا پارلیمان میں بلوچستان کا مسئلہ ہے. وہ تو آج پارلیمان میں بات نہیں ہو رہی. آج عمر ایوب نے بات کرنے کی کوشش کی, اسپیکر نے کہا کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جو ہم نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اس میں آپ آئے نہیں ہیں, تو آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو وہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا یہ بات جمہوری قدروں کے مطابق ہے, پارلیمانی قدروں کے مطابق ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن بول نہ پائے؟ یہی کام عمران خان صاحب بھی کرتے تھے. لیڈر آف اپوزیشن بول نہیں پاتا تھا, وزیر کتابیں مارا کرتے تھے. وہی بھائی صاحب جب سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی وہ خرابی تھی, تو آج اس خرابی کو بڑھایا جا رہا ہے. اس وقت کی اپوزیشن شریک ہوتی تھی, آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت, لیکن آج جی وہ صرف اے پی سی کے معاملے پر شریک ہوئے تھے. جی نہیں, آج یہ جو اپوزیشن کا رویہ ہے پی ٹی آئی کا, کیا یہ درست ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ غلط تھا سلامتی پارٹی کے کمیٹی میں؟ بالکل درست نہیں ہے سر, بالکل درست نہیں ہے. دیکھیں, بائیکاٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس پارٹی کا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے. جمہوری قدروں کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو پیرول پر, وہ مجرم ہے, ملزم نہیں, آپ نے اس کو کنوکٹ کر دیا ہے, تو اس کو پیرول پر لے آتے, وہ آ کے میٹنگ میں شامل ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی. اگر آپ اتنی بھی بڑائی نہیں دکھا سکتے, اتنا بھی اپنے دل اور ذہن کو وسیع نہیں کر سکتے, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی. حکومت کا موقف یہ ہے باسی صاحب کہ ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو جس لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس زوم سے نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ وہی کہتے ہیں کرکٹر اپروچ کے ساتھ, میں ان کو باؤنسر کراؤں گا, میں ان کو آؤٹ کروں گا, ان کی وکٹیں گراؤں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ میچورٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے, اور وہ نہیں سامنے آ رہی ہے. سر میچورٹی یہاں کسی کے پاس نہیں ہے, معذرت سے میں چاہتا ہوں, یہاں کوئی میچورٹی آج ملک کے اندر کسی کی نہیں ہے. ایک بات کر رہے ہیں بلوچستان کی, آپ اے پی سی کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے حالات سے ہم کیا واقف نہیں ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ ایک مشکل نہیں ہے ملک کے لیے؟ تو اس پہ اگر سب لیڈرشپ بیٹھے گی تو ایک آدمی جیل میں اس کو بلا لیں, آپ چلیں, آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے ذہن کی کہ آپ بلا سکتے ہیں. تو میں ان سے ہی گزارش کروں گا جو جیل میں ہے کہ یار آپ بھی ذرا اپنے دل کو وسیع کر لیں اور بیٹھ جائیں اس میٹنگ میں, تاکہ ملک کے مسائل کی بات تو ہو سکے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں اس معاملے کے, جو خرابی کے, وہ کیا بتائیں گے دوسری جماعتوں کو؟ آج حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے رکھے کہ بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں حالات پیدا ہوئے ہیں. کوئی پاکستانی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے, اس کو آپ نے, اس کے خلاف جو بھی آپ نے کارروائی کرنی ہے آپ نے کرنی ہے. لیکن اتنی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ یہ پتہ کریں کہ یہ معاملات پیدا کیسے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو کہتی ہے کہ مذاکرات کا آپشن استعمال کر کے ہی دہشت گردی کو بڑھایا گیا, یہاں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, افغان جو طالبان کے ذریعے لوگوں کو واپس لایا گیا, ادھر بھی بلوچستان میں بھی جو مالک صاحب کے دور میں مذاکرات ہوئے, مذاکرات کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مذاکرات دہشت گردی کے خاتمے کا حل ہے, یا ایک بھرپور آپریشن جس میں قوم ساتھ ہو,
آپریشن کرنے والے اداروں کے ساتھ، اس کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ سر دہشت گردی کا خاتمہ آپریشن سے ہی ہوگا. آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. جس آدمی نے بندوق اٹھا لی ہو اس کو آپ کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ پتہ کریں کہ بندوق اٹھائی کیوں ہے. اچھا، یہ تو جرم نہیں ہے نا، یہ مذاکرات تو نہیں ہے. یہ پتہ کریں کہ وہ کون سی خرابی ہے، وہ کون سا حق مارا گیا ہے، وہ کیا ہم نے نہیں دیا. بلوچستان کا نوجوان کیا مانگتا ہے ذرا پتہ تو کریں. کیا ہم آج بلوچستان کے عوام سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ ہم حکومتیں وہ مسلط کرتے ہیں جو عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ صوبہ چلتا نہیں ہے، اس کے وسائل کا ان کو حق، جو ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں ملتا، ان کے عوام کو ان کا مینڈیٹ نہیں ملتا. وہاں پر کرپشن کو بڑھایا جاتا ہے، وہاں پر لوگ باہر سے لا کر الیکٹ کرائے جاتے ہیں. وہاں کے جا کے حالات دیکھیں تو صحیح نا کہ وہاں لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، عزت تو دے دیں، بھائی صاحب یہ بتائیں، میرا اپنا مقام تو دے دیں. جی بھائی صاحب یہ بتائیں، حکومت نے اب 7 روپے تقریباً صنعتی اور گھریلو یونٹ جو بجلی ہے اس کو سستا کیا ہے. جو مینوفیکچرنگ ہے پاکستان میں اب شرح سود بھی نیچے آ چکی ہے، IMF کا ریویو پیکج بھی آ چکا ہے. کیا پاکستان کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی کم ہو جائے گی کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ اور انڈسٹری گرو کرے گی؟ دیکھیں یہ تو سب بھول جائیں. ابھی آپ یہ فکر کریں کہ جو امریکہ نے آپ پہ ٹیرف لگا دیے ان کو آپ کیسے مینیج کریں گے. وہ آپ کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ ہے، $5 ارب کی ایکسپورٹ ہے، بہت نقصان ہو سکتا ہے. حکومت یہ بتا دی یہ 7 روپے کم کیسے کیے ہیں. کون سی ایسی حکومتی پالیسی تھی جس نے یہ 7 روپے کم کر دی ہیں، اور یہ کتنے دن برقرار رہیں گے. اچھا، نہیں آپ کے خیال میں یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ جو انہوں نے کمی کی ہے؟ نہیں مجھے بتائیں نا کہ اس کا طریقہ کیا تھا، آپ نے کیسے 7 روپے کم کیے ہیں. چلیں میں مانتا ہوں پیٹرول کی تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں. انہوں نے جو وجہ بیان کی، جو وجہ بیان کی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا ایک تو ہم نے وہ لیوی پیٹرول پہ لگا کے وہ جو کم قیمتیں کرنی تھیں وہ قیمتیں بڑھا کے ہم نے وہاں سے کچھ پیسے بچائے. دوسرا ہم نے ری نیگوشیٹ کیا کئی کمپنیوں کے ساتھ، IPPs کے ساتھ، وہاں سے ہم نے کچھ بچت کی. کچھ ہم نے لائن لاسز جو ہیں وہ کم کیے، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ 7-7.5 روپے ہم نے بچت کر لی. سر یہ بچت اتنی ہے نہیں، معذرت سے چاہتا ہوں. ابھی بھی نیپرا $1.5 واپس مانگ رہا ہے. اچھا، یہ صرف دکھانے کے لیے آپٹکس ہوتی ہیں. یہ کون سی پالیسی ہے کہ آپ نے پیٹرول پہ لیوی لگا کر یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیا، جو پیٹرول والے تھے ان کی جیب سے پیسہ نکال کے بجلی والوں کو دے دیا. یہ کوئی پالیسی ہوتی ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں لیکن بھائی صاحب انڈسٹری کو تو فائدہ ہوا نا. کتنے ارب آپ کو ملے گا؟ 7 انڈسٹری کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا 7 روپے یونٹ کم ہونے سے. وہ تو چلے کنزمپشن جو کنزیومر ہے، انڈسٹری سے پوچھ لیں کتنا ان کو فائدہ ہوا ہے. سر انڈسٹری سے پوچھ لیں کتنا فائدہ ہوا ہے. نہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا انڈسٹری پہ اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے یا انڈسٹریل یونٹ 17% کم ہوا. 7 روپے جو ہیں یہ تقریباً، جی سر میں کہتا ہوں اور کم ہو، اللہ اور کم کرے، لیکن مجھے کوئی ایسی حکومتی پالیسی نظر نہیں آتی جس سے یہ کم ہوا ہو. اچھا، آپ کے نہ مینجمنٹ آف پاور کا سسٹم آپ کی بہتر ہوا ہے. آپ ذرا نیپرا کی رپورٹ پڑھ لیں جو لکھی گئی ہے، جو سندھ کے شاید ممبر ہیں انہوں نے لکھی ہے، اگر اس کو پڑھ لیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، مینجمنٹ آپ کی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے نظام کی. آپ نے جو یہ ری نیگوشیٹ جسے کہتے ہیں IPPs کے ساتھ، اس کی قیمت 7 روپے سے بہت زیادہ ہوگی. آپ یاد رکھیں یہ بات بھی. ٹھیک، ٹائم ختم ہو گیا. ملک میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کوئی شخص کوئی ادارہ ملک میں آ کے انویسٹ نہیں کرے گا ایسے حالات میں. جی ٹھیک. جب حکومت اپنے بات پہ قائم نہ رہے، اپنے وعدے توڑ دے، اپنی ایگریمنٹ سے انحراف کر لے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی. ٹھیک، بہت شکریہ. یہ بھائی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، قطع کلامی کی معافی. بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.